मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी कहना चाहता हूं कि जमीयत को सियासत मत सिखाओ, जमीयत से सियासत सीखो। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर है कि एक इस्लामी ब्लॉक वजूद में आना चाहिए, एक मुश्तरका सियासी हिकमत अमली, मुश्तरक इक्तिसादी निज़ाम, मुश्तरक दिफाई मुआहिदा, ये उम्मत को एक जिस्म बना सकती है। और जब कोई अच्छा काम हुआ, अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ, हमने हुक्मरानों से इख्तलाफ को भुला दिया और इस इक़दाम की हिमायत की है, इसको मजीद आगे बढ़ाने की तमन्ना करते हैं। मैं अरब दुनिया से भी कहना चाहता हूं कि अब आपस के झगड़ों का वक्त नहीं है, अब उम्मत के वहदत का वक्त आ गया है। अपनी दिफा एक करो, अपना इक़्तिसाद एक करो, अपनी सियासत एक करो, हमाहंगी पैदा करो, कोई तुम्हारा दिफा नहीं करेगा। आए एक दिफाई कुव्वत बनकर हम इस्लामी दुनिया को एक मजबूत ब्लॉक बनाएं और इकट्ठे होकर उम्मत मुस्लिमा के मफादात का दिफा करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, लेकिन कौन करे? पाकिस्तान के ये हुक्मरान किस किस बात को रोऊं? अब पुख्ताना भाई वे पढ़तुक दिसुड़ी सुडरावट चेहरा सोड़ा दिगर नुम्मा तो राजी। संजीदा हो जाए, जरा संजीदा हो जाए। यहाँ पर पाकिस्तान खुद एक कौमी यकजहती से महरूम है। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में एक कौमी यकजहती की अलमबरदार जमात। हम मुसलमान भी हैं, हम एक अकीदा भी रखते हैं, लेकिन हम तास्सुब के कायल नहीं, हम नफरतों के कायल नहीं हैं। आए हम अपने इख्तलाफ पे भी बात करें, लेकिन सलीके के साथ, शाइस्तगी के साथ। नफरतों की सियासत हम उठाते नहीं हैं, नफरतों की सियासत को हम दफन करते हैं। हम पाकिस्तान में शिद्दत की सियासत नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान में उसूलों की और मोहब्बत की सियासत करते हैं। पाकिस्तान एक आईन रखता है, एक कानून रखता है। कितनी मर्तबा हमने पार्लियामेंट में खड़े होकर इस आईन पर हल्फ उठाया, हम उसके वफादार हैं। लेकिन जो लोग मुल्क के मुहाफिज हैं, जो हमारी सरहदात के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की सियासत के मुहाफिज हैं, जो हमारी मुल्क की मईशत के मुहाफिज हैं, अगर वही आईन को सबूताश करते हैं, अगर वही कानून को मोम की नाक बनाकर जिधर चाहे जैसे चाहे मोड़ दें, तो फिर मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचाना, इसके जिम्मेदार आप हैं। मैं दिफाई इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क का नज़्म-ओ-नस्क़ चलाने वाले इदारों का एहतराम करता हूं, मैं मुल्क में उसूली सियासत का एहतराम करता हूं, लेकिन अपने हुदूद से तजावुज करोगे तो फिर सामने भी हम खड़े होंगे, मुकाबला भी हम करेंगे, और इंशाअल्लाह तुम मुजरिमों के साथ मुकाबला कर रहे हो, इसलिए कोई मुजरिम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। जमीयत उलमा इस्लाम एक पाक, साफ, शफाफ और अकीदे पर पुख्ता और पुरज़्म जमात, अगर इसको तुमने मद्दे मुकाबले में लाने की कोशिश की तो अपनी हलाकत का ऐलान करोगे और कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मुअस्सिर कुव्वत है। अगर आज पाकिस्तान बचा हुआ है, अगर आज पाकिस्तान बाकी है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, उसके फजल करम को गवाह बनाते हुए वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम की बरकत से पाकिस्तान बाकी है। हम खून की कुर्बानियां दे रहे हैं। गुज़श्ता 2-3 दहाइयों में हमारे कितने कारकुन, हमारे कितने ओहदेदार, जय्यद उलमाए किराम निशाना बने किस गुनाह पर? कौन सा गुनाह किया था इन्होंने? अगर किसी दूसरी जमात के साथ जुल्म होता है, हम भी वहां भी जुल्म की खिलाफ आवाज उठाते, लेकिन जमीयत उलमा का गुनाह बताइए, उनके उलमा को क्यों शहीद किया जा रहा है? इसलिए कि जो हमें कत्ल कर रहे हैं उनको पता है कि जिस मुल्क को हम तोड़ना चाहते हैं, जमीयत उलमा तोड़ने नहीं दे रहे। हम तो पगडंडी पे सफर कर रहे हैं, एक तरफ दबाव आता है, कभी दूसरी तरफ से दबाव आता है, हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के साथ वाबस्ता है,
اور اسٹیبلشمنٹ دھاندلیاں کر کے ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھتی ہے. ایک طرف کچھ جاہل قوتیں ہم پر کفر کے فتوے لگاتی ہے اور ایک طرف پاکستان کے وفادار ہمیں پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کے لیے انتخابات میں دھاندلیاں کرتے ہیں. تو ہم کدھر جائیں؟ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. اس پگڈنڈی پر ہم سفر کر رہے ہیں. ایک طرف بھی ہم پر گولیاں برس رہی ہیں اور باجوڑ سے لے کر کراچی تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں. ایک باجوڑ میں ہم نے 80 جنازے ایک ہی اجتماع سے اٹھائے ہیں. وزیرستان کے تمام اضلاع کے امراء دہشت گردوں کی گولی کا نشانہ بنے ہیں. محمد کے علاقے میں جائیں, کرم کے علاقے میں جائیں, وزیرستان کے علاقے میں جائیں, علماء ہی نشانے پہ, علماء ہی نشانے پر, علماء ہی نشانے پر. کیوں؟ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان حربوں سے جمعیت علماء اسلام کے پائے استقامت کو متزلزل کر سکیں گے, یاد رکھیں ہم نے اپنی تاریخ سے سر اٹھا کے چلنا سیکھا ہے, کسی کے سامنے جھکنا نہیں سیکھا ہے. لیکن میری جان, مال اور عزت و آبرو کی ذمہ داری ریاست کی ہے. ریاست ذمہ دار ہے. میں ریاست کو اس اجتماع کی وساطت سے اور آپ کی تائید کے ساتھ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, واضح پیغام دینا چاہتا ہوں. مجھے جو بھی قتل کرے میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا, میں اسٹیٹ کو اپنے قتل کا ذمہ دار سمجھوں گا. اطلاع بھیج دیتے ہیں, تھریٹ لیٹر فون کر لیتے ہیں, آپ فلانے علاقے میں نہ جائیں. یہاں بھی روک رہے تھے نا, میں نے کہا جاؤں گا. میرے محترم دوستو, میرے محترم دوستو, پہلے تو ہمارے حکمران اپنی خارجہ پالیسی ٹھیک کریں. پاکستان کے 2 سرحد ہیں, ایک مغربی سرحد ہے اور ایک مشرقی سرحد. مشرقی سرحد پر ہندوستان ہے, وہ سرحد بھی بند. مغربی سرحد پر 2500 کلومیٹر تک ایک افغانستان ہے, یہ سرحد بھی بند. چین پاکستان پر اعتماد کھو رہا ہے, وہاں سے بھی کوئی بڑی خیر کی ابھی توقع نہیں ہے. ایران کے حالات کہ اب نہ وہ اچھے کا ہے نہ برے کا. تم ملک محصور ہو گیا ہے. پاکستان تمہاری وجہ سے یرغمال ہے اس وقت, اور کہتے ہو ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. تم خود بھی پھنس چکے ہو, قوم بھی اس وقت محصور ہے, اور پاکستان کے عوام آج رول رہے ہیں. ایک آبنائے ہرمز بند ہوا, ہمارے سارے حکمرانوں کے آبنائے ہرمز بند ہو گئے. انڈیا میں 1 روپے پیٹرولیم مصنوعات مہنگی نہیں ہوئی. بنگلہ دیش جیسے ملک میں صرف 16% قیمتیں بڑھی ہیں, اور ہم ہیں کہ یہاں 61% ہم نے قیمتیں بڑھا دی ہیں. جبکہ ایران کا تیل اسی مقدار سے آ رہا ہے جس مقدار سے آبنائے ہرمز بند ہونے سے پہلے آ رہا تھا. تو سیدھی بات ہے, ایران کے ساتھ معاہدہ کرو, جائز طریقے سے تیل برآمد کرو, ختم بات. IMF ناراض ہوگا, امریکہ ناراض ہوگا, اور ان کو کمیشنیں نہیں ملیں گی. پھر پورے سمگلنگ کی نگرانی یہ لوگ خود کرتے ہیں. تو جب خیبر پختونخوا میں 45 سال سے خون بہ رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے, 1979 سے لے کر جب میں ابھی طالب علم تھا اور یہاں جنگ شروع ہوئی ہے ہمارے سرحد پر, اور آج جب میں 73 سال میں داخل ہو گیا ہوں, مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. بلوچستان اس وقت خون میں نہا رہا ہے, سندھ تو ویسے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں ہے. یار سمجھا کرو نا خدا کا خوف. سارے اختیارات کہتے ہم مستثنا ہیں. صدر پاکستان مستثنا ہے, زندگی بھر اب اس کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکے. ایسا پاک, صاف, شفاف. یہ تو اسٹیبلشمنٹ بڑی بیوقوف اور احمق ہے, جس کو پتہ نہیں کس کس جرم میں 8-10 سال جیل میں رکھا. کبھی اتنا بڑا مجرم کے جیل میں, اور کبھی اتنا پاک اور شفاف شخصیت کہ اس کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہو سکے گا, اور تاحیات. لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو مستثنا قرار نہیں دیا, دعوت دی. کوئی ہے کہ جس کا میرے اوپر حق ہو تو وصول کر. ایک صحابی کھڑا ہوا اور کہا, یا رسول اللہ میرا آپ کے اوپر ایک حق ہے, میں وہ حق وصول کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کیا حق ہے آپ؟ کہا آپ نے مجھے ایک چھڑی ماری تھی, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا آؤ. کہا نہیں, آپ نے مجھے پیٹھ پہ مارا تھا, میں نے بھی آپ کو پیٹھ پہ مارنا ہے. آپ نے پیٹھ کر دی. کہا نہیں, پیٹھ میری ننگی تھی, میں نے ننگی پیٹھ پر آپ کو بدلہ لینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ ننگی کر دی. وہ صحابی تھا, بہانہ ڈھونڈ رہا تھا, لپٹ گیا
اور آپ کی پیٹھ مبارک کو چومتا رہا یہاں تک کہ مہر نبوت کو چوما. لیکن آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, میں مستثنا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود عدالت میں پیش ہوئے, قاضی شریح کی عدالت میں پیش ہوئے. یہ تو نہیں کہا کہ میں امیر المومنین ہوں اور مدعی کو حق نہیں ہے کہ میرے خلاف کیس درج. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو کوئی مستثنا نہیں تھا, وہ خود بھی مستثنا نہیں تھے. یہ کیا قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں کر سکتی, اور اگر شادی کر لی تو اس کو زنا بالجبر کہا جائے گا. لیکن اگر بچہ پیدا ہو گیا تو بچہ حلالی ہوگا. یہ ہمارے قانون سازی ہے. آج ملک ان سے نہیں چل رہا. بینک بیچے جا رہے ہیں, پی آئی اے بیچا جا رہا ہے, تمام سرکاری ادارے بیچے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ کالج اور یونیورسٹیاں بیچی جا رہی ہیں, اسکول تک بیچے جا رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں. لیکن دینی مدرسہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے اس پر قبضہ ہو رہا ہے. اب یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اس عقل والوں کے ساتھ ہماری جنگ ہے. اور مجھے پتا ہے امریکہ کا مدرسے کے ساتھ دشمنی کون کر رہا ہے, کس کے لیے وہ مشکل بنا ہوا ہے. قانون پاس ہو چکا ہے, جس طرح ہم نے کہا تھا اسی طرح پاس ہوا ہے. اب عمل درآمد نہیں ہو رہا, صوبوں میں قانون سازیاں نہیں ہو رہی, اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس طرح مدرسوں کو غیر مؤثر بنا دیں گے. تمہارا باپ بھی دینی مدرسے کو ختم نہیں کر سکے گا انشاءاللہ العزیز. یہ جنگ ہم نے لڑنی ہے, یہ تحریک ہم نے اٹھانی ہے. اس ملک میں ہمیں امن چاہیے, انسانی حقوق کا تحفظ چاہیے, اور خوشحال معیشت چاہیے. ہم نے مہنگائی کے خلاف مظاہروں کا اعلان کیا تھا, لیکن انہی دنوں میں ایران امریکہ کے درمیان پاکستان نے ثالثی کا عمل شروع کیا, اور اسلام آباد میں بین الاقوامی قیادت اتر رہی تھی. تو ہم نے سوچا کہ ان حالات میں ہمیں ملک کے لیے مشکل پیدا نہیں کرنی چاہیے. ہم نے وہ مظاہرے مؤخر کیے, منسوخ نہیں کیے. اور اب انشاءاللہ العزیز 22 مئی کو جمعے کے روز ملک بھر کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں مظاہرے کیے جائیں گے. دوبارہ اعلان کرتا ہوں, ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کے دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں بدامنی ہے ہم وہاں پر بھی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اپنا خون دے رہے ہیں. اس وقت بھی میں نے پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ آج جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کی جھیل میں کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. شیخ ادریس کو تم نے کیوں قتل کیا؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ روزانہ 2800 طلباء کو پڑھاتا تھا, روزانہ 1300 طلباء ایک مدرسے میں اور 1500 طلباء دوسرے مدرسے. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا کا رکن تھا, صوبائی اسمبلی میں ہمارا ممبر رہا ہے. وہ ملک میں امن کی بات کرتا تھا. اگر دنیا میں قیام امن کے لیے پاکستان حرکت میں آتا ہے تو سب سے پہلے ہم تائید کرتے. اگر انڈیا کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرتے ہیں اور کامیاب دفاع کرتے ہیں تو ہم شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کی سیاست میں اگر علماء کرام جاتے بھی ہیں تو ان کو دھاندلی کے ذریعے شکست سے دوچار کر کے پارلیمانی کردار سے محروم کر دیا جاتا ہے. تم پارلیمان کے کردار سے ہمیں محروم کر سکتے ہو, لیکن اس میدان کے کردار سے ہمیں محروم نہیں کر سکتے. اب فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں. ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. میرے محترم دوستو, ہمارا نصب العین بڑا واضح ہے. ہم پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, ایک ایسی ریاست جو معاشی لحاظ سے طاقتور ہو, ایک ایسی ریاست جو دفاعی لحاظ سے طاقتور ہو, ایک ایسی ریاست جہاں عام آدمی کے حقوق محفوظ ہو. اور اس جدوجہد کو انشاءاللہ جاری و ساری رکھا جائے گا. آپ اس جلسے میں عزم کریں کہ انشاءاللہ یہ جدوجہد ہماری آگے بڑھتی رہے گی. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 4 جون کو بلوچستان میں جلسہ کریں گے اور بہت بڑا اجتماع ہوگا. 4 جون کو پشین میں انشاءاللہ اجتماعات ہوگی انشاءاللہ.